अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी माएँ, मेरी बड़ी बहनें, मेरी छोटी बहनें, मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी और खैरियत से होंगी। मेरी सिस्टर्स, वीडियो को लाजमी अंत तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। कल मैं इंस्टाग्राम पर लाइव गई हुई थी और कुरान मजीद पढ़ रही थी, तो सबके साथ यही बात शेयर कर रही थी कि आप सब भी अपनी रूटीन बनाएं कि फ़जर की अज़ान हो, उसके बाद नमाज़ आपने पढ़ी और आप कुरान मजीद लाजमी पढ़ा करें। जितना हो सके आप अपनी रूटीन बना लें। हर नमाज के बाद थोड़ा थोड़ा कुरान मजीद ज़रूर पढ़ें, रुकू पढ़ लें। रुकू नहीं हो सकता तो जितनी आयतें आप पढ़ सकते हैं, चाहे एक आयत ही क्यों ना आप पढ़ सकते हो, वो आप पढ़ें, अपनी रूटीन बनाएं। और जिस तरह आप रूटीन बनाएंगे, एक आयत से दो आयतें, तीन आयतें, चार आयतें, इस तरह रुकू पढ़ लिया करेंगे और फिर समझ कर आप पढ़ेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप कुरान मजीद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाएंगे। और जो कुरान मजीद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है ना, वो बहुत ही सादा, आसान और कामयाबी वाली ज़िंदगी हो जाती है। तो मेरी सिस्टर्स, ज़रूर रूटीन अपनी बनाएं। काफ़ी सारी सिस्टर्स के मैसेजेस भी मुझे आ रहे थे कमेंट्स में कि हमारी बहुत अच्छी रूटीन होती थी। और जैसे आप कह रही हैं ना कि इस तरह हर नमाज के बाद कुरान मजीद पढ़ें, मेरी भी इस तरह रूटीन थी। बहुत सारे सिस्टर्स के मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन उनका यही था कि जब से हमारे बच्चे हुए हैं तो हमारी रूटीन ना उस तरह से नहीं रही। नमाज भी कभी पढ़ ली, कभी छोड़ दी, बच्चों की वजह से। बच्चे छोटे हैं, संभालना होता है, काम बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, नमाज रह जाती है, कुरान रह जाता है। और आप यकीन माने, मुझे बहुत ज़्यादा सुनकर ये दुख और अफसोस हुआ। मैं आपके साथ कुरान मजीद की एक आयत यहाँ पर शेयर ज़रूर करूँगी। अगर आप इस पर गौर व फिक्र करेंगे ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और वाज़ेह हो जाएगा कि माल, औलाद, ये काम शाम, ये चीज़ें क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह तगाबुन की आयत नंबर 15 है जो आपके सामने, और मैं इसका तर्जमा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तुम्हारे माल और औलाद तो सरासर तुम्हारी आजमाइश है। इस आयत से आपको वाज़ेह हो गया होगा कि जो औलाद है, जो माल है और जो बाकी सारे काम हैं, वो क्या है। तो मेरी सिस्टर्स, अपने औलाद की अच्छी तरबियत करना आप पर फ़र्ज़ है। और आपने अल्लाह ताला की उन्हें बहुत ज़्यादा पहचान भी करवानी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तरीके भी बताने हैं। कुरान मजीद को पढ़ने की, समझने की आपने उन्हें नसीहत भी करते रहनी है। और आपने उन्हें अच्छा इंसान बनाना है। ये बहुत बड़ी आजमाइश है। अगर आप उन्हें इन चीज़ों की तरफ नहीं लेकर आएंगे और वो बिगड़ जाएंगे, वो इन चीज़ों की तरफ नहीं आएंगे, वो अल्लाह ताला के फर्माबरदार नहीं बनेंगे, क्योंकि आपने उन्हें समझाया नहीं, आपने उन्हें बताया नहीं, आपने उन्हें पहचान नहीं करवाई। तो आप खुद सोचें, आपकी औलाद सदका जारिया कैसी होगी आपके लिए। तो ये बहुत बड़ी आजमाइश है। और वो सिस्टर्स जो ये कहती हैं कि मालो दौलत की कमी है, इस वजह से मैंने कुरान तो मैं पढ़ती थी, अब छोड़ दिया है, अब मैंने सलोन ओपन कर लिया है, अब मैं ये कर रही हूँ, अब मैं वो कर रही हूँ, तो ये भी आपके ऊपर बहुत बड़ी आजमाइश थी कि आपके पास दौलत की कमी थी। खाली दौलत बहुत ज़्यादा होना आजमाइश नहीं है, दौलत की कमी होना भी आजमाइश है। तो अगर आपके पास कमी है और आप उस कमी की वजह से कि अब तो पता नहीं क्या बनेगा, आप अपने अल्लाह की फर्माबरदारी को छोड़कर, कुरान को छोड़कर, नमाज को छोड़कर उन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं जिनसे अल्लाह ताला ने मना किया है, जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो आप खुद सोचें कि आप अपनी अल्लाह की दी हुई आजमाइश पर कितना पूरा उतर रहे हैं। तो मेरी सिस्टर्स, ये सारी बातें समझने की हैं। बहुत ज़्यादा माल, जो बहुत ज़्यादा दौलत होती है, वो भी बहुत बड़ी आजमाइश है, और माल ना होना भी बहुत बड़ी आजमाइश है कि इंसान दोनों सूरत हाल में क्या करता है। अपने अल्लाह का शुक्रगुजार होता है या नहीं होता, या फिर माल ना होने की वजह से रो रहा होता है और बस ये कि काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। और जिनके पास बहुत ज़्यादा माल है, वो उसे किस तरह से खर्च कर रहे हैं, ये दोनों लोगों के ऊपर आजमाइश है। इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिनके पास औलाद है, वो उसको किस तरह से उसकी परवरिश कर रहे हैं,
کیسے اس کا خیال رکھ رہے ہیں، اس کی تربیت کیسے کر رہے ہیں کہ وہ کیا ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. جو لوگ جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش میں ہیں. اللہ تعالیٰ سے نا امیدی تو نہیں کر رہے، مایوس تو نہیں ہو رہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کیوں نہیں دی، ہمیں اولاد دے دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے دے. اللہ تعالیٰ ہم سے محبت نہیں کرتے. ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں بہت سارے لوگ کہ اتنے وظیفے کیے، اتنا کچھ کھایا، اتنا کچھ پیا، اتنے لوگوں کے پاس گئے، لیکن اولاد ہی نہیں مل رہی، اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں کب ہوگی اولاد. تو یہ بہت بڑی آزمائشیں ہیں، ہمیں انہیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میری سسٹرز، کام تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے، انسان ختم ہو جاتا ہے. تو آپ اپنے اللہ سے کہہ سکیں گے قیامت والے دن کہ یا اللہ میرے پاس آپ کو سجدہ کرنے کا ٹائم نہیں تھا، آپ کا شکر ادا کرنے کا ٹائم نہیں تھا، اپنے گناہوں پر استغفار کرنے کا ٹائم نہیں تھا. اور جو آپ نے قرآن مجید میں حکمت بھری باتیں، جنت کی بشارتیں، دوزخ سے ڈرانا، ہر چیز آپ نے جو بتائی تھی، میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں انہیں پڑھ سکتی، ان پر عمل کر سکتی، ان کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتی. کیا آپ کے پاس ایکسکیوزز ہے کہ آپ یہ سب کہہ سکیں؟ کام بہت زیادہ تھے، بچوں کو سنبھالنا ہوتا تھا، بچے رو رہے ہوتے تھے، عشاء گزر جاتی تھی، مغرب گزر جاتی تھی، عصر گزر جاتی تھی، کام ہی نہیں ختم ہوتے تھے. اور جب کہ آیت تو آپ کے سامنے میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے ابھی کہ مال اور اولاد تو آزمائشیں ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ نے تو صاف طور پر کہا ہے یہ تو آزمائش ہے، ان سب چیزوں کے ساتھ میری عبادت کرنی ہے. آرام سے ہی اگر آپ کو عبادت کرنے کو مل جائے، کوئی آزمائش ہی نہ آئے، کوئی ٹیسٹ ہی نہ آئے، تو اس میں کیا کمال ہے؟ ان آزمائشوں کے ساتھ، آپ کے ارد گرد کے ماحول کے ساتھ، ان کاموں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بچوں کی چیزیں، یہ کام وہ کام، ان سب چیزوں کو سائڈ پر رکھ کر اہمیت دی نماز کو، تو پھر ہی تو کمال ہے نا. پھر ہی تو آپ کو بہت زیادہ اجر ملے گا. اور آپ جنت کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور آپ نے ساری چیزوں کو سائڈ پہ کر کے نماز کو، اپنے اللہ کی فرما برداری کو، اپنے اللہ کے سامنے جھکنے کو اہمیت دی. یعنی کہ آپ کو جنت چاہیے، آپ کو اپنے اللہ کی رضا چاہیے. یہ صاف ظاہر ہوتا ہے اس سے. اور جب آپ نے یہی کہہ کر اپنی ساری زندگی گزاری، ٹائم نہیں تھا، موقع نہیں مل سکا، اب آپ خود سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا اور کب کریں گے. جب پانی سر پہ سے گزر جائے گا، جب ٹائم ختم ہو جائے گا، جب آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ملا، ٹائم نہیں تھا. جب آپ کا ٹائم دنیا میں ختم ہو جائے گا تب ٹائم دیں گے اپنے اللہ کو. استغفر اللہ. تو میری سسٹرز، جب بچے بچپن سے یہ ہوش جب انہیں آتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو وہ اس ماحول میں بہت ایزیلی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. اگر آپ یہ چیز سوچتے رہے میرا بچہ بہت چھوٹا ہے، مجھے اس کو ہی سنبھالنا ہوتا ہے، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ آپ سارا دن اپنے بچے کے ساتھ ہی لگی رہیں اور آپ نماز بھی اگنور کر رہی ہیں اور آپ قرآن بھی اگنور کر رہی ہیں، باقی آپ سارے گھر کے کام کر رہی ہیں. تو اس بات سے نا یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے کچھ چیزیں مجبوری میں بھی اب کام کر رہے ہیں، پریشان بھی ہے، ڈپریشن بھی ہو رہا ہے کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، تو آپ سارے کام کریں، کرنے پڑیں گے آپ کو کیونکہ آپ کے کام ہیں، آپ نے کرنے ہیں. لیکن جو مین کام ہے، جو ضروری کام ہے، جس کا آپ کو آخرت میں بھی فائدہ ہے، یہ تو دنیا کے کام ہے نا جن کو آپ نے اتنی ٹینشن لے کے کرنا تو ہے، چاہے رو کے کرنا ہے چاہے ہنس کے کرنا ہے. لیکن جس کام کا آپ کو فائدہ ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، جو آپ کے لیے سارے کاموں سے سب سے زیادہ ضروری کام ہے، اس کام کو تو آپ نے چھوڑ دیا، اس کام کو آپ نے اگنور کر دیا. اور جب آپ نے اس کام کو اگنور کر دیا تو آپ کے لیے باقی سارے کام، ٹینشنیں اور ڈپریشن، یہی چیزیں چلتی رہیں گی. تو میری سسٹرز کوشش کریں اپنے بچوں کو فوراً سے نماز کا جب ٹائم ہونا آپ پڑھ لیا کریں. اب آپ جلدی سے کوئی اچھا سا بہانہ سوچ لیں کہ آپ نے کیا بہانہ بنانا ہے کہ یا اللہ میں نے کپڑے دھونے تھے، یا اللہ میں نے بچوں کو جو ہے وہ روٹی بنا کر دے رہی تھی تو نماز کا ٹائم چلا گیا، یا میں سلا رہی تھی، یا یہ تھا یا وہ تھا.
اب آپ کے سامنے میں نے آیت اتنی بڑی آپ کو سنا دی ہے کہ مال بھی اور اولاد بھی آزمائش ہے، تو اس آزمائش کے ساتھ عبادت کرنے والے کو جنت ملے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا دنیا میں، نہ آپ پہ آزمائش آئے گی، آپ کی زندگی بہت اچھی ہوگی، آپ کے بچے جیسے مرضی آپ ان کی تربیت کریں، آپ کو مال بھی ملتا رہے گا جیسے مرضی آپ خرچ کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی جو ہے وہ کسی کو آپ جواب دیں نہیں، اور آپ کو زندگی بھی بہت اچھے سے گزاری، بہت زیادہ دولت کے ساتھ، بہت اچھی اولاد کے ساتھ، اور آخرت میں آپ کو جنت بھی مل گئی، آپ جنت کے حقدار بن گئے۔ کیسے کیسے حقدار بن گئے؟ آپ نے تو اس چیز کے لیے محنت نہیں کی تھی۔ تو میری سسٹرز، جس چیز کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ اس کو ملتی ہے۔ اگر آپ دنیا کی چیزوں کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے ہی محنت کرتے رہیں گے، بھاگتے رہیں گے، تو پھر بھاگتے ہی رہیں گے، پھر آپ اس رستے پر نہیں جا سکتے جو کامیابی کا رستہ ہے، جو جنت کی طرف جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ بہت بڑی آزمائش، اگر آپ اس چیز پر غور کریں نا، کہ اللہ تعالیٰ انسان پر یہ آزمائشیں، یہ جو ہمارے ارد گرد آزمائشیں یہ کیوں بھیجتے ہیں؟ اسی لیے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، فری ول دی ہوئی ہے نا انسان کو، جو کرنا ہے کرو، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے ارد گرد یہ ساری چیزیں چھوڑ کر اب یہ کس چیز کو سلیکٹ کرتا ہے۔ تو میری سسٹرز، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائشیں ٹیسٹ کرنے کے لیے دی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کس چیز کو اہمیت دیتا ہے، کس چیز کی طلب رکھتا ہے، کیا جنت کی طلب رکھتا ہے؟ یہ جو میں نے ارد گرد اس کی آزمائشیں چھوڑ دی ہیں، بچے، کام، یہ ساری چیزیں، اور اذان کا بھی ٹائم ہو گیا ہے، تو کیا یہ اتنی اہمیت دیتا ہے نماز کو اور جنت کا طلبگار ہے کہ یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا کہ میرے لیے باقی چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، میرے لیے نماز اہمیت رکھتی ہے، یا اللہ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت دینی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنت آپ کو بیٹھے بٹھائے مل جائے گی؟ آپ اس کے لیے محنت نہیں کریں گے، آپ اس کے لیے ٹیسٹ نہیں کیے جائیں گے، آپ پہ آزمائشیں نہیں آئیں گی، آپ کو صبر نہیں کرنا ہوگا، آپ کو اللہ تعالیٰ کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایسے ہی دے دیں گے جنت؟ نہیں سسٹرز، جنت بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میری سسٹرز، میں آپ سب سے ایک سوال پوچھوں گی، مجھے ضرور کمنٹس میں اس کا جواب دینا ہے آپ نے۔ مجھے بتائیے کہ آپ کو وقتی دنیا چاہیے یا پھر ہمیشہ کی جنت چاہیے؟ جلدی سے مجھے کمنٹس میں آپ نے بتانا ہے، اور مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو دنیا چاہیے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں نماز، نہ کریں اللہ کی فرما برداری، نہ پڑھیں قرآن، نہ سمجھیں، نہ اس سے ہدایت لیں، اپنی الجھنوں میں الجھے رہیں، اپنی اولاد کو ہی سب کچھ سمجھا ہوا ہے آپ نے، اپنے مال و دولت کو ہی سب کچھ آپ نے سمجھا ہوا ہے، انہی سے پیار کریں۔ سنت کے طریقوں سے آپ نے محبت نہیں کی، ٹھیک ہے آپ نہ کریں، کیونکہ آپ کو تو دنیا کی زندگی چاہیے نا، جو کہ صرف وقتی ہے، آپ نے تو مرنا نہیں ہے، آپ نے تو ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ اور دوسری طرف جن کو آخرت کی طلب ہے، جن کو آخرت چاہیے، اگر آپ کو آخرت چاہیے، میں ان سے مخاطب ہوں جو یہ سمجھتی ہیں واقعی کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، ان کو آخرت چاہیے، انہیں جنت چاہیے، تو آپ نے اس کے لیے کتنی تیاری کی؟ آپ جنت کے لیے کتنی آزمائشوں سے گزر چکے ہیں اور اس پر صبر کر رہے ہیں، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ میں ہی کیوں، مجھ پہ یہ آزمائش کیوں آئی؟ میری سسٹرز، کیا آپ نے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنایا ہے؟ کیا آپ نے اپنے اللہ کی فرما برداری کی ہے؟ کیونکہ جنت تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے نا، اور اگر آپ نے اللہ کی فرما برداری میں ہی زندگی نہیں گزاری تو آپ کو جنت کیسے ملے گی؟ دار بنائے، جنت اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو محنت کرنی ہوگی، آپ کو اس کی تیاری کرنی ہوگی، آپ کو جنت کے قابل بننا ہوگا۔ جنت میں جانا ہے تو جنت کے قابل بن کے دکھائیں اپنے اللہ کو، دکھائیں اپنے اللہ کو کہ یا اللہ میں صبر کرتی ہوں آپ کی ہر آزمائش پہ، آپ کی مدد توفیق مانگتی ہوں، یا اللہ مجھے صراط مستقیم پہ قائم رہنے والا بنا دیں، مجھے اپنا فرما بردار بنا دیں، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جانا۔ یہ اپنے اللہ سے دعا کریں
کوشش کرتے رہیں. بے شک اللہ پاک غفور الرحیم ہے. جتنے بھی گناہ ہو گئے تو کیا ہوا, اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. اللہ پاک معاف کر دیں گے. آپ معافی مانگیں, اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں اور آخرت کی تیاری کریں. بس سمپل سی بات ہے, کوئی اتنی ٹینشن والی بات نہیں ہے. مجھ سے گناہ بھی ہو گئے ہیں, میں کس طرح سے اپنے اللہ کی طرف دوبارہ جاؤں. اب یہ کہنا, یہ بات کرنا چھوڑ دیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا نماز کا, میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا قرآن کا. میری سسٹرز, جس چیز کی اہمیت ہو, بہت زیادہ جو خاص ہو, انسان اس کے لیے وقت نکال لیتا ہے. یہ بات میں مان ہی نہیں سکتی ہوں کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا. باقی ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے, نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے, قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے. یہ تو بات بہت غلط ہے. یہ آپ نے اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کس کو اہمیت دینی ہے, کس کو نہیں دینی ہے. اور آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیں گے تو میں پڑھ لوں گی, اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیں گے تو میں قرآن بھی کھول لوں گی, نہ نماز بھی پڑھ لوں گی. آپ نے اپنے اندر کتنی طلب رکھی کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں, پڑھ نہیں پا رہی, اللہ مجھے توفیق دیں. اور آپ نے خود سے کتنی کوشش کی کہ آپ وضو کرنے گئے, کہ آپ جائے نماز پر بیٹھیں, کیا آپ نے نماز سٹارٹ کی, خود سے آپ نے کوشش نہیں کی, اور آپ بس یہی باتیں کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دیں گے تو میں پڑھ لوں گی. جب آپ نے ایک چیز کے لیے کوشش ہی نہیں کی تو آپ کو ملے گی کیسے؟ تو یہی بات ہے. مجھے امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ ضرور اس بات پر غور و فکر کریں گے کہ ہمیں نا اس چیز کا فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہمارے پاس کس کے لیے ٹائم ہے. کیا ہمارے اللہ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, جس نے ہمیں سب کچھ دیا, ساری نعمتیں دیں؟ فیصلہ کب کریں گی, کب کریں گی فیصلہ؟ کیا سوچ رہی ہیں, انتظار کر رہی ہیں کہ موت کا وقت آ جائے؟ میری سسٹرز, ویڈیو کو لازمی سب کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا. اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور یہ کہنا چھوڑ دیں, اپنے آپ پر یہ ظلم کرنا چھوڑ دیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ہوتی ہے ملاقات. اللہ حافظ.